बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, सोहेल अफरीदी के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी की जा रही है। एक बयानिया और फिर कुछ मुकदमात और नाअहली की दरख्वास्त लेकर कुछ लोग इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। इसका मकसद क्या है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर केपी में रात गए एक इंतहाई अहम इजलास हुआ, क्या फैसले हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तोशाखाना 2 केस की जो समात है, एक बार फिर इसमें एक नया ट्विस्ट और सज़ा सुनाई जाएगी या फिर मज़ीद तारीखों पर तारीखें दी जाएंगी, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर गज़ा पर हमला, क्या पाकिस्तान से धोखा किया जा रहा है? पाकिस्तान जो अपने अंदरूनी मामलात को आज तक दुरुस्त नहीं कर सका, हमारे जो कबायली इलाकों के ऑपरेशन जो पिछले कई दहाइयों से जारी हैं, इन ऑपरेशंस के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने अपनी जानें गंवा दी, हमारी फ़ौजी शहीद हुए। हम इन मसाइल को हल नहीं कर सके। क्या हम दोबारा से किसी पराए की जंग में छलांग लगा रहे हैं? और अमेरिका आलमी ताकत होने के बावजूद गज़ा में अमन कायम नहीं कर सका, तो पाकिस्तान को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और क्या हम बलि का बकरा बनेंगे और आने वाले दिन हमें क्या बता रहे हैं? इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि 2 जो हमारे सफ़ीर हैं उन्होंने ख़तरे की घंटी बजा दी है। लेकिन फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है वो तोशाखाना 2 केस। बताया जाता है कि जो आज की समात है उसे अचानक मनसूख कर दिया गया और ये भी इतलात आ रही है कि इमरान खान को इस केस में 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। और ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसी माह जो फैसला आना था और रोज़ाना समात जो है वो हुआ करेगी, ये अदालत का ऑर्डर था। और फिर 16 को अचानक 29 अक्टूबर की तारीख पड़ी और अब मज़ीद ये तारीख आगे चली गई है। ये बात तय है कि निज़ाम 10 साल की एक्सटेंशन चाहता है और पाकिस्तान में भरपूर तरीके से इस पर काम जारी है। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है इस एक्सटेंशन के हवाले से कि दुनिया आपको किस नज़र से देखेगी, पाकिस्तान में जमहूरियत को किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा या फिर मैयर किया जाएगा, वो यार्ड स्टिक क्या है, वो पैमाना क्या है जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को देखा जाएगा। तो वो तो आपने अमेरिका को वैसे राम कर लिया, आप उनके साथ चल रहे हैं, आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो आपको वहाँ से किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन आपके साथ इस घनौने खेल में शामिल हुई जब उन्होंने पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के अंदर धांधली को मुकम्मल तौर पर छुपाया, फैसिलिटेट किया। तो आपको बाहर की दुनिया से किसी किस्म का प्रेशर जो वो नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर एक हाँ करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाते हैं और आपको IMF जो है वो कर्जा दे देता है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं वहाँ पर तमाम सियासी जमातों को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर चुके और पार्लिमान आपके कब्ज़े में है, तो आपको इंटरनली भी किसी किस्म की जो मज़ाहमत है उसका सामना नहीं करना पड़ा। तो लिहाजा निज़ाम अपने लिए 10 साल की एक्सटेंशन चाह रहा है और 10 साल वही समझता है कि वो इस मुल्क के अंदर अपने इस इक़्तिदार को कायम रख सकेगा। और फिर दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी दोनों जो महाज हैं, यहाँ पर मुकम्मल आपको एक कंट्रोल जो है वो नज़र आता है। व्यूअर्स, तोशाखाना 2 केस के अंदर 10 साल की सज़ा देने का मतलब ये है कि इमरान खान को मज़ीद 10 साल जेल में रखा जाएगा और फिर इस दौरान इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करके ये दोनों महाज़ों के ऊपर, यानी इंटरनली पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके ज़रिए आपको रोज़ाना दिन रात तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ महाज खोल कर और पाकिस्तान में अपनी पसंद की 2 जमातों की जो अवाम में मकबूलियत है इसे ज़िंदा रखने की कोशिश की जाएगी। यानी पहले एक जमात का जो सरबराह था वो वेंटिलेटर पर था, अब ये पाकिस्तान में जितनी इत्तेहादियों की जमातें हैं सारी की सारी वेंटिलेटर पर हैं, उन्हें ज़िंदा रखा जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए ये पूरी दुनिया में ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे। और मीनवाइल आपको थोड़ी बहुत जो है वो इमदाद मिलती रहेगी, आपको डॉलर मिलते रहेंगे और उससे आप अपने घर का चूल्हा जो है वो जलाएंगे। पाकिस्तान में इमरान खान को आइसोलेट करने की तैयारी कर ली गई है और आने वाले दिन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इस केस से आपको ताकतवर क्या सोच रहे हैं ये आपको पता लगता है। मैं आपको फिर से एक खबर ये भी दूँ कि रात गए अहम इजलास तलब किया गया। केपी के जो वज़ीर आला हैं इनकी सदारत में, सोहेल अफरीदी साहब की सदारत में ये वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ और इमरान खान की हिदायत के मुताबिक जो सूबाई कमीना है इसकी तश्कील के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। मैंने आपको पिछले हफ्ते खबर दी थी कि सोहेल अफरीदी साहब एक छोटी काबीना के साथ काम शुरू कर देंगे
اور آج عمران خان نے اس فیصلے کے اوپر مہر لگا دی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ سہیل افریدی کی صدارت میں کے پی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ایک کابینہ کی تشکیل کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا گیا۔ عمران خان کی ہدایات کی اہم روشنی میں ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ایک چھوٹی کابینہ ہوگی جہاں سے کام کا آغاز کریں گے۔ اگر یہ ملاقات نہیں کروائی گئی تو آج منو ان وہی ہدایت عمران خان کی طرف سے پارٹی کے لوگوں کو دی گئی کہ سہیل افریدی تک یہ پہنچا دی جائے، اور اب ایک چھوٹی مختصر کابینہ سے یہ کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر آنے والے دنوں کے اندر جب یہ ملاقات ہوگی یا گاہے بگاہے جو پیغام آئے گا اس کابینہ میں توسیع کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر وہ لوگ جن کی کارکردگی بڑی زبردست تھی ان کو موقع دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو پارٹی کے اندر انڈکٹ اس لیے کیا گیا کہ وہ عمران خان کی جماعت کو کمزور کریں اور مخبر بن کے ہمارے تک خبریں پہنچائیں، اور وہ لوگ اب اس کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ آج برملا کچھ لوگوں نے یہ سوال ٹیلی ویژن چینل کے اوپر کیا، شاہد خٹک سے اختیار ولی صاحب کی طرف سے یہ سوال تھا کہ بتایا جائے کہ کون اس کابینہ میں شامل ہو رہا ہے، اور پھر بیرسٹر سیف کے حوالے سے جب سوال ہوا اینکر کی طرف سے تو انہوں نے یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کو ہم نے پارٹی میں شامل نہیں کرنا، اور اس حوالے سے یقیناً فیصلہ جو ہو گیا ہے اور یہی عمران خان کی طرف سے احکامات جاری ہوئے۔ پھر اس میں ایک جملہ جو انہوں نے کہا اختیار ولی صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ کارکردگی تو علی امین گنڈا پور کی بھی بہت اچھی تھی۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی، لیکن ایز اے ورکر آف پاکستان تحریک انصاف نہیں، ایز اے انفارمر آف پاکستان اسٹیبلشمنٹ ان کی کارکردگی سپاٹ آن تھی، اور جو انہوں نے کچھ کیا اوبیسلی اس کا ایک نتیجہ نکلا۔ اور اس میں شاہد خٹک صاحب کا جواب یہ تھا کہ پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی بھی جی بہت زبردست ہے۔ اب جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور طاقتور کیا کر رہے ہیں جی، وہ ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں اور ان کو انڈر پریشر لا کر شاید اپنی مرضی کی جو سیاست ہے وہ کے پی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو جی پارلیمانی پارٹی میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے اور خرم ذیشان صاحب کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے بیرسٹر عقیل صاحب ٹی وی پر بیٹھے اور انہوں نے کیا اعلان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آرٹیکل 234 لگایا جا سکتا ہے۔ اور آرٹیکل 234 اصل میں ہے کیا، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اور پھر اس پر ہم اپنا تجزیہ بھی رکھیں گے کہ یہ آرٹیکل صدر مملکت کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ صوبے کے اندر آئینی مشینری اگر ناکام ہو جائے تو وہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے جی کہ حالات خراب ہیں اور کے پی کے کی جو حکومت ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، یہ عاشق اور مشوقی کا چکر ہے جو آج کل ٹی وی پر ہم سن رہے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کر ایمرجنسی لگا دی جائے گی۔ یعنی آپ کا لیڈر نواز شریف ہو، آپ جو مرضی کریں، وہ عاشقی اور معشوقی نہیں ہے، وہ آپ کہتے ہیں کہ جناب تا حیات صدر اور تا حیات قائد۔ اگر زرداری صاحب کی جو پچھلی نسلیں تھیں اور آنے والی نسلیں وہ پاکستان میں حکومت کریں، جماعت پر ان کا راج ہو، ان کی بہن کا راج ہو، ان کے بچوں کا راج ہو، ان کے بچوں کے بچوں کا راج ہو، تو آپ وہاں پر مروثیت کی عاشقی مشوقی وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آپ پاکستان میں اگر کوئی عمران خان کا فالوور ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب ایک سزا یافتہ شخص کے کہنے پر آپ نہ کابینہ بنا سکتے ہیں اور نہ ہی کابینہ بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو ہم سپریم کورٹ پاکستان کے احکامات کی روشنی میں اسے کالعدم قرار دے دیں گے۔ یعنی اتنا اعتماد ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ میں آپ جائیں گے اور آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف جو ہے مل جائے گا۔ تو سر یہ باتیں بیرسٹر عقیل صاحب نے کہی، ایک لاء کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور آرٹیکل 234 جو ہے اس کی کرامات ہمیں سنا رہے ہیں۔ پھر دوسری جو چیز ہے کہ اختیارات، صدر خود صوبے کا انتظام سنبھال سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ گورنر کے ذریعے انتظام جو ہے اسے سنبھالا جائے، کیونکہ گورنر صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے نمائندہ ہوتا ہے صدر کا، اور وہ صوبے میں کیونکہ آئینی ہیڈ ہے تو وہ اس کو دیکھے گا۔ اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قومی اسمبلی میں آپ کو اس کی منظوری لینی پڑے گی، وہاں بھی آپ کے لیے ایک سادہ اکثریت لانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پوری پارلیمان آپ کے کنٹرول میں اور آپ جس طرح کے چاہیں فیصلے وہاں سے کروا سکتے ہیں، اور 2/3 کی آپ کو اکثریت جو ہے وہ نہیں چاہیے، ایک سادہ اکثریت پہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اگر توسیع ہو سکتی ہے تو ہر 2 ماہ کے بعد جب تک اسمبلی منظوری دیتی رہے گی اس میں آپ توسیع کرتے رہیں گے، آپ کہیں گے کہ جناب حالات ابھی بھی ٹھیک نہیں ہیں لہٰذا ہم اس کو مزید توسیع میں کرتے ہیں، تو اس طرح یہ کام چلے گا۔ آپ کو یاد ہوگا دوستوں کہ 2007 کے اندر ایمرجنسی نافذ کی گئی کیونکہ وہ کنٹروورشل تھی، مشرف صاحب نے آرٹیکل 234 کا استعمال کیا اور اس کی قانونی حیثیت آج بھی متنازع ہے، اور یہی طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے۔ کوئی بات یہ نہیں کر رہا کہ کے پی کے کی عوام کی بات سنو، وہاں پر ایک الیکٹڈ حکومت ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ مینڈیٹ عمران خان کو کے پی کے کے اندر ملا،
لیکن اختیار ولی صاحب جن کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، رانا ثناءاللہ جو جمہوریت کے پاس کبھی بھٹکے بھی نہیں، جن کو پاکستان میں ایک طریقہ نکال کر آپ پارلیمان میں پہنچایا، آپ نے ان کو سینیٹر بنایا۔ اس سے پہلے وہ الیکشن ہار چکے تھے، کیونکہ آسان ہے یہاں پہ ایک فیصل واڈا جیسے لوگ اگر سینیٹر بن سکتے ہیں، یہاں پر باقی لوگوں کو اگر سینیٹر بنایا جا سکتا ہے، یہاں پر آپ کے وزیر جو خزانہ ہیں ان کو پاکستان کی حکومت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، تو سر ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں، یہ پاکستان میں عوام کے راستے سے نہیں آئے، بلکہ دیواریں پھلانگ کر پیراشوٹرز ہیں جو آپ کو اس وقت حکومت کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم KPK کے اندر حالات جو ہیں اگر قابو سے باہر ہوئے تو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں۔ رانا صاحب کے الفاظ اور ان الفاظ کا چناؤ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیل رولز عاشقی معشوقی کی اجازت نہیں دیتا، عدالت کا کوئی ایسا حکم نہیں کہ سہیل افریدی کو عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ رانا صاحب ماضی میں جو آپ کے تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان سے ملنے کے لیے آپ کے مخالفین تک جاتے رہے، اس وقت کون سی عاشقی معشوقی تھی؟ کیا نظریہ ضرورت تھی؟ اگر نظریہ ضرورت ہو تو ملاقاتیں ہو جائیں گی، جیل کے دروازے بہت سارے لوگوں کے لیے کھلے۔ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سچے فالوورز ہیں جو پاکستان میں جمہوریت چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ عمران خان سے ملیں، لیکن اگر نظریہ ضرورت کے تحت کوئی ملنا چاہے اور عمران خان سرنڈر کر دیں ہمارے آگے، نظام کے آگے، تو بھائی جان ہم یہ دروازہ 100 مرتبہ کھولیں گے۔ اور رانا صاحب نے عاشقی معشوقی کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا۔ سر اس پہ ضرور کمنٹ کیجئے گا آپ تمام دوست، اور بتائیے گا کہ یہ جو عاشقی معشوقی کی جو اجازت کی بات کر رہے ہیں، رانا ثناءاللہ کی اپنی حیثیت کیا ہے، اور وہ ایز اے سینیٹر اور ایز اے سیاستدان کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب کی نااہلی کا معاملہ ہے جی، اور یہ ایک پٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ درخواست میں کیا کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے ایک بار کے الیکشنز میں جا کر انصاف لائر فورم کے وکلاء کی حمایت کا اعلان کیا۔ سہیل افریدی نے آرٹیکل 2A 6, 5, 4, 9 اور 25 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ سہیل افریدی کا اقدام ممبر اسمبلی اور بطور وزیر اعلیٰ نااہلی کے زمرے میں آتا ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو نااہل کیا جائے، تو سر ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ اس کو بھی بنیاد بنا کر جو ہے وہ نااہل کر سکتے ہیں۔ میاں سبقت اللہ ایڈوکیٹ نے جی درخواست جمع کروائی، وکیل جو سبقت اللہ شاہ صاحب ہیں انہوں نے اس کی تردید کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درخواست ان کی جانب سے دائر نہیں کی گئی، یہ ان کے جونیئر نے ان کی اجازت کے بغیر دائر کی، حالانکہ میں نے اس کو روکا تھا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کی کارکردگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو پچھلے 1.5 برس میں آلموسٹ میرا خیال ہے کہ 20 ماہ تقریباً ہو گئے، اور پاکستان کے اندر ایک حکومت آئی، 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان میں کیا ہوا؟ الیکشن فارم 47 کی بنیاد کے اوپر اسے پاکستان کی عدالتوں میں رد ہونا چاہیے تھا، اس کو ختم ہونا چاہیے تھا اس پوری حکومت کو، لیکن ختم نہیں ہوئی۔ 70% جو اس وقت انتخابی عذرداریاں ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اس پہ فیصلہ نہیں آیا، اور اس قسم کی درخواستیں جو ہیں وہاں پر آپ دائر کرتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن ویسے ہی سر پچھلے 10 ماہ سے اس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد اس عہدے پر اس کو براجمان کیا گیا، اس کی اپنی حیثیت جو ہے اس سے کنٹروورشل ہے، اور وہاں پر ایک درخواست اور چلی گئی ہے۔ تو سر ان سے کوئی بعید نہیں ہے، اسی قسم کے کام کروانے کے لیے ان کو ان کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، جہاں پر جب آپ کسی کو کوئی بخشش دے کر یا پھر اس کو رشوت دے کر کرسی کی، عہدے کی، پیسے کی، اقتدار کی، پروٹوکول کی، یا جو بھی آپ اسے کہیں، جب آپ اسے اپنے سب کچھ اسے آفر کرتے ہیں یا دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس گناہ میں شامل ہو جاتا ہے، پھر آپ کو وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ تو الیکشن کمشنر بھی اس وقت نظام کو مکمل طور پہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کے اندر کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی سر حکومت تھی، لوگ بہت سارے لوٹے ہو گئے، وہاں پہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن کے اندر جو نشان تھا وہ چھین لیا، اور باقی جماعتیں اب وہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ وہاں پر مل کر جو چورس اور پولیس کا جو کھیل ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور کشمیر کے حالات کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے شیئر کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک سیاسی کھیل پھر کھیلا جا رہا ہے، حقیقی عوامی نمائندوں کو پس پش ڈال کر ایک بار پھر مصنوعی حکومت قائم کی جا رہی ہے۔ 2023 میں ہمارے 29 ایم ایل ایز کو لالچ اور دھونس کے تحت پیچھے کر کے ایک مصنوعی نظام قائم کیا گیا، پھر ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا، وہاں کی تمام جماعتوں کو کالعدم قرار دیا گیا، کہا گیا کہ وہاں کسی جماعت کا کوئی وجود نہیں۔ بعد ازاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہاں رجسٹرڈ کر لیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کو آج تک رجسٹرڈ نہیں کیا گیا، ہمارے اراکین کو آزاد قرار دیا گیا۔ تو یہ وہ سازش تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کی گئی۔
اب جو پرائم منسٹر صاحب ہیں جی، انہوں نے کہا کہ میں اس تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کروں گا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ جو فارورڈ بلاک بنا کر یہ الگ ہوئے ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ ہوگی، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن سر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ملک کے اندر پچھلے 3 برسوں سے کس طرح جمہوریت کو آپ نے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، اور آپ روزانہ اسے اتارتے ہیں، پھر اسے لٹکاتے ہیں، پھر مارتے ہیں، پھر زندہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کو مار دیا جاتا ہے، اور یہ کام ڈیلی بیسس پہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ایک اور ایگزامپل کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ فگرز اس وقت شیئر کی گئی ہیں ایک رپورٹ میں، اور رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے غیر ملکی دوروں پر فروری 2024 سے لے کر اب تک 70 کروڑ روپے سے زائد خرچ ان کے آئے، اور وہ 1.5 سال کے عرصے میں 100 دن سے زیادہ بیرون ملک رہے۔ وہ اپنے ساتھ مختلف ممالک کے دوروں پر 700 کے قریب افراد کو لے کر گئے۔ نواز شریف 2013 سے 16 تک وزیر اعظم رہے، وہ 200 سے زائد دن بیرون ملک رہے، اور ان کے دوروں پر 1.9 ارب روپے خرچ ہوا۔ تو یہ ہماری کارکردگی ہے۔ کتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی؟ شہباز شریف صاحب سے یہ ضرور سوال ہے۔ پاکستان میں آپ نے جو ہماری فارن پالیسی تھی وہ آج کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم جب باہر جاتا ہے نا، اور ہمارے جیسے ملک کے لیے جو سب سے ٹاپ پرائورٹی ہونی چاہیے کہ ہم انویسٹمنٹ لے کر کتنی آئیں گے پاکستان میں، یہی ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ تو یہی سوال ہے کہ اس حکومت نے کتنی ہماری جو ایکسپورٹس تھی اس میں اضافہ کرنے کے لیے پالیسیز اور دنیا کے مختلف ممالک کو قائل کیا کہ آؤ پاکستان میں انویسٹ کرو۔ تو سر وہ صفر ہے، اور جی ڈی پی اور آپ کی بے روزگاری اور آپ کی ایکسپورٹس اور آپ کی جو اکانومی ہے آج بھی وہیں پہ کھڑی ہے، بلکہ حالات بدتر ہو گئے ہیں۔ اور یہ ان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافی بھی اب چیخ چیخ کر آپ کو یہ کہانی سنائیں گے۔ دوستو دورے تو ہم نے بہت کیے، لیکن ان دوروں کا پاکستان کی معیشت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی ہماری جو فارن پالیسیز ہے اس کو کوئی فائدہ ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ آج بھی ہم اعلی کار بن کر امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں بھرپور طریقے سے ہم نے ہاں بھی کی، اور ہم انہیں اب فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ ایجنڈا کیا ہے؟ غور کریں کہ امریکہ جو اسرائیل کا دوست ہے، امریکہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہتھیار ہیں اسرائیل کو ایکسپورٹ کرتا ہے، اور وہی ہتھیار غزہ میں استعمال ہوئے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی اسرائیل نے اپنی جارحیت دکھائی یہ سب میڈ ان یو ایس اے ہتھیار تھے۔ آج وہی امریکہ پاکستان اور باقی جو مسلم ممالک ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ غزہ میں جا کر جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کرو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ غزہ میں پاکستانی فورسز جائیں گی اور باقی لوگ بھی جائیں گے، تو سر یہ کہاں سے گارنٹی آئے گی کہ جب پاکستانی فورسز آن گراؤنڈز موجود ہوں گے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا؟ آج بھی بمباری ہو رہی ہے، علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہاں پر بھاشن سننے کو مل رہا ہے کہ جناب یہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ بھائی جان، یہ جو پاکستانی ہمارے بارڈرز کے اوپر روزانہ شہید ہوتے ہیں، آپریشنز جن علاقوں میں کیا جا رہا ہے، پہلے آپ ان کو تو بچا لیں، کوئی پالیسی بنا لیں۔ پچھلے 30-35 برسوں میں اس خطے کے اندر جتنی بھی سیاست امریکہ کے دم پر ہم کرتے آئے، اور جن لوگوں نے بھی امریکہ کے کہنے پر یہاں پر جنگوں میں حصہ لیا اور ان کی جنگوں کا حصہ بنے، اس امریکہ سے سوال کریں کہ یار تم اپنے فوجیوں کو کیوں غزہ میں نہیں اتارتے؟ آپ کیوں اسرائیل کو روکتے نہیں ہیں؟ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ مسلم ممالک کو کہیں کہ جاؤ جا کر غزہ میں امن قائم کرو؟ صرف آپ نے اسرائیل کو کہنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایک روڈ میپ تشکیل دیا گیا جس میں مسلم ممالک کے ذریعے حماس کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، اور پھر کہا یہ جائے گا کہ دیکھیں حماس اپنے جو اس کا مین ایجنڈا تھا غزہ کی اور فلسطینیوں کی آزادی کا اور تحفظ کا، وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا اور اب یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ گیا، لہٰذا اب ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر بہت سارے فوجیوں کو شہید کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کے پاس چوائسز کیا ہیں؟ آپ کو اس جنگ میں اترنا پڑے گا جو آپ کی جنگ نہیں ہے۔ بھائی یہ جو گھر میں آگ لگی ہوئی ہے قبائلی علاقوں میں جہاں پر آپ کو ایک کے پی کا ایک وزیر اعلیٰ پسند نہیں آ رہا، پہلے آپ اس جنگ کو روکیں، اپنے لوگوں کو اعتماد دیں، اور پھر ایک ایسی جنگ میں جائیے گا جو ہماری جنگ نہیں ہے۔ سر ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر ایک ایسا اپنا ڈیفنس جو ہے اسے مضبوط کیا۔ یہ ڈیفنس اس لیے مضبوط نہیں ہوا تھا کہ آپ جا کر کسی اور کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ فلسطین کی آزادی کا نعرہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کو ضرور لگانا ہے، لیکن آپ کے گھر میں جو جنگ جاری ہے پہلے آپ اس کو روکیں۔ اور ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سعادت کا کام ہے۔ آج پاکستان میں کیا کچھ ہوا، اور دو جو سفیر ہیں انہوں نے جو خطرے کی گھنٹی بجائی، بتایا جاتا ہے جی کہ ایک تو غزہ میں شدید بمباری ہوگی، نیتن یاہو نے یہ اعلان کر دیا،
اور نیتن یاہو کے بقول اس کی وجہ ٹرمپ کی ثالثی میں طے پانے والے جنگ بندی کے منصوبے کی مسلسل خلاف ورزی۔ آپ امیجن کریں کہ پاکستان کی فورسز اور دوسرے ممالک کی فورسز غزہ میں موجود ہیں، اور آج جس طرح سے نیتن یاہو کہتا ہے کہ ثالثی کا کردار اور جو معاہدہ ہوا تھا اس کی آپ نے خلاف ورزی کی، لہٰذا ہم نے بمباری کر دی ہے۔ تو اگر وہاں پر پاکستانی فوج یا کوئی اور فوج موجود ہو اور بمباری ہو جائے تو لوگ ہمارے شہید ہوں گے۔ اس میں نہ اسرائیل کا کچھ جائے گا نہ امریکہ کا۔ امریکہ اگر واقعی دنیا میں امن کی خواہش رکھتا ہے تو اتارے اپنی فوجوں کو وہاں پر اور کہے اسرائیل کو کہ باز رہو، چونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ اگر امریکن فورسز آ گئی تو ہم وہاں پہ کارروائی نہیں کر سکتے، اسی لیے مسلمانوں کے آمنے سامنے لا کر آپ نے کھڑا کر دیا۔ ابھی بھی مسلم دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ اعلیٰ کار کیوں بن رہے ہیں، اور پاکستان کو پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی طرح بھی مسلمانوں کی اور اس خطے کی اور ہماری تاریخ کے لیے اور فلسطین کے لیے یہ ایک درست عمل نہیں ہے۔ ہمارے جانے سے سر امن نہیں آئے گا۔ امریکہ نے ایک چال چلی ہے اور ہم اس چال کا حصہ بن گئے۔ آج ہم ڈالرز کا آپ اسے نام دیں یا باقی کسی اور چیز کا نام دیں، یاد رکھے گا یہ ایک ٹریپ ہے، اور کچھ لوگ اپنی بقا کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کے مقبوضہ علاقے میں حماس پر اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کرنے کا الزام لگایا، جبکہ اس کا دعویٰ ہے کہ حماس نے دھوکہ دہی پر مبنی سازش جو ہے وہ رچائی۔ اب نیتن یاہو جب حملہ کرے گا اسی قسم کے دعوے کرے گا، وہاں پر فوجی ہمارے شہید ہوں گے، وہ کہے گا جی کہ دیکھیں یہ حماس کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا لیکن انٹیلیجنس گیدرنگ غلط ہو گئی اور اس میں کولیٹرل ڈیمیج میں اور بھی ملکوں کے جو فوج ہے ان کے فوجی وہاں پہ شہید ہو گئے۔ یہی ہمیں سننے کو ملے گا، اور ہم یہاں پر فلسطین کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے حالات کو ٹھیک کریں، پھر آپ کسی اور جنگ میں جائیے گا۔ ویورز، گزشتہ شب حماس نے اسرائیلی یرغمالی کی لاش واپس کی تھی، مگر اسرائیل نے کہا کہ فورینسک ٹیسٹ سے معلوم ہوا کہ یہ لاش ایک ایسے شخص کی جنہیں 2 سال قبل غزہ میں برآمد کیا گیا تھا۔ پاکستان نے درست فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے ہمارے جو سفیر ہیں وہ کیا بتاتے ہیں؟ اسرائیل کے اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے بھی اپنی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس صورتحال میں جب ہر وقت جنگ بندی ختم ہونے کا خدشہ ہو تو کیا پاکستان یہ فیصلہ کرنا چاہیے؟ یہ اہم سوال ہے۔ خواجہ صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے فورسز بھیجنا فخر کی بات ہے، ہمیں ضروری اس اپورچونٹی کو حاصل کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو بھی اس پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ بھائی جان، پارلیمنٹ کو آپ اعتماد میں نہ لیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہیں انہیں کہیں کہ اسرائیل کو سمجھائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اپنی فورسز بھیجنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ یہ ایک عجیب آپ نے ایک مدعا جو ہے اپنے گلے ڈال لیا کہ اسرائیل اگر فلسطین کے خلاف کارروائی کرے گا تو ہم جا کر اس کو روکیں گے۔ آپ کیا کریں گے جا کر؟ میک شور کریں گے؟ آپ امریکہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ وہ معاملہ تھا جو مسلم ممالک کو اٹھانا چاہیے تھا، لیکن مسلم ممالک نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ ہاں میں ہاں نہ ملائی تو کیا ہوگا، ہم تمہاری تجارت کے ذریعے جو ہے وہ ناکہ بندی کر دیں گے، اور وہ دنیا کے ہر سپر پاور کو ایون کہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو پاکستان سر کس کھاتے میں آتا ہے؟ ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے، اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہم دوسروں کی جنگ میں جو ہے وہ جا کر شامل ہو جائیں۔ اپنے حالات کو پہلے ٹھیک کریں۔ اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات بغیر نتیجہ ختم ہو گئے، اور اطلاعات کے مطابق طالبان یہ گارنٹی نہیں دے رہے کہ ان کی جو سرزمین ہے وہ تحریک طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت جو ہے اسے روکا جائے گا، یہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور گارنٹی نہیں ملے گی تو پھر سر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، بھارت اپنا ایک کردار جو ہے ادا کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اور میں انشاءاللہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے 8 منٹ کی غالباً انگریزی ولاگ ہم نے کرنا شروع کیا، اس کو میں ریگولر کر دوں کیونکہ اس کا ایک بڑا زبردست رسپانس آیا، اور تھوڑے لوگ ہیں جی انگریزی سننے والے، لیکن ضروری یہ ہے کہ پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت چل کیا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے